अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। जनाब, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दुआ ज़ारा केस में जैसे जैसे फर्दर डेवलपमेंट होगी मैं आप लोगों को बताऊंगी। जैसे कि आप लोग जानते थे कि अगले हफ्ते इसकी समाअत होनी थी, लेकिन जो 3 रुकनी बेंच बना था उन्होंने फाइनली ये फैसला किया कि आज ही इसका फैसला हो जाना चाहिए। उसकी रीज़न क्या है कि तमाम सबूत, तमाम स्टेटमेंट्स, तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स ऑलरेडी हो चुकी थी। सिंध हाई कोर्ट से भी हो चुकी थी, लाहौर हाई कोर्ट से भी हो चुकी थी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कहा जा रहा था कि आज ही इसका फैसला होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बता दिया था कि उसमें यह भी नुक्ता उठाया गया था कि मुझे मना किया जाए कि मैं दुआ ज़हरा का इंटरव्यू ना कर सकूं नेक्स्ट टाइम। तो मैं आपको बता दूं कि आज दुआ ज़हरा केस के हवाले से फैसला आ चुका है और मेरा रब, मेरा अल्लाह, मैं अपने अल्लाह की बेहद शुक्रगुजार हूँ। इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि वो कुरान पाक जो एक शख्स ने उठाया था, वो कुरान पाक जो मैं बहुत बड़ा इल्ज़ाम, अल्लाह ताला माफ़ करे मुझे, कि मेरी जो न्यूज़ थी वो 110% ऑथेंटिक थी। मैं लोगों को कहती रही, किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। उसके बाद उस शख्स ने जब कुरान उठाया, मेरे घर वाले इस चीज़ के शदीद ख़िलाफ़ थे कि मैं कुरान पाक पे हाथ भी रख के कोई कसम उठाऊं, चाहे वो सच्ची है चाहे वो झूठी है। लेकिन मैंने आप लोगों की खातिर उसको भी उठाया और मेरे रब ने, आप देखें कि एक लम्हा भर इंतजार नहीं किया। वो लोग जो कह रहे थे ना कि मुकाफाते अमल है, वो लोग जो ये कह रहे थे कि इसका सुप्रीम कोर्ट से जो ना जल्दी जल्दी फैसला आएगा और फिर हम देखेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला से डर के मैं ये कहती हूँ कि आज मेरे रब ने मेरे हक में वो फैसला सुना दिया है। अब मैं आपको ज़रा बताती हूँ कि समाअत के दौरान हुआ क्या क्या, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सरजनिश की है इनके वकला की, और किस तरह से इस केस को निपटाया गया, क्या क्या इल्ज़ामात लगाए गए और कौन कौन सी बातें झूठी और गलत साबित हुई। ये तमाम की तमाम जो है सारी चीज़ें मेरे पास यहाँ एविडेंस के तौर पे मौजूद हैं। मैं आपको अब ज़रा ये सुनाती हूँ, ये आपके लिए सुनना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं सुनेंगे आप गलतफहमी का शिकार हो जाएंगे। आप गलतफहमी का शिकार इसलिए हो जाएंगे कि जो आप लोग ये समझ रहे थे ना कि वो लड़की ब्रेन वॉश्ड है, वो लड़की ब्रेन वॉश्ड नहीं थी। वो तो वो कह रही थी जो वो कहना चाहती थी। ना उसे कोई फीड करता था, ना उसे कोई सिखाता था, ना कोई उसे समझाता था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो हम और ज़्यादा आज़ाद इस चीज़ में हैं कि हम उसके ना सिर्फ इंटरव्यूज़ ले सकते हैं, बल्कि हम उसके घर जाके आपको लाइव भी दिखा सकते हैं, जो कि इंशाल्लाह अनकरीब मैं आपको दिखाऊंगी भी, ताकि आपकी आंखों पे बंधी हुई वो पट्टी हट सके जो लोग ये समझते हैं कि लड़की अगवा हुई है, वो झूठे यूट्यूबर्स। बहरहाल चले कहानी को यहाँ पे आगे से शुरू करते हैं। दुआ ज़हरा केस में सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा को मर्जी से फैसला करने का हुक्म दिया है, और ये वकील मेहदी काज़मी कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही। उसके बाद जस्टिस सज्जाद शाह का मेहदी काज़मी से मुकालमा हुआ। उन्होंने कहा कि आप जस्टिस जो सज्जाद शाह हैं, उन्होंने जो दुआ ज़हरा के वालिद हैं उनसे पूछा कि क्या आपको कोर्ट ने बेटी से मिलने का टाइम दिया था या नहीं दिया था। यहाँ पर फिर से उनका झूठ बेनकाब होता है। उन्होंने कहा मुझे मेरी बेटी से नहीं मिलने दिया गया, जिस पे कि उनको और गुस्सा आया। उन्होंने कहा क्या वाकई आपकी मुलाकात नहीं हुई थी, ये जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा। उसके बाद जाके फिर दुआ ज़हरा के वालिद बोले और कहा नहीं, वो मेरी 5 मिनट की मुलाकात करवाई गई थी। हालांकि वो 5 मिनट की मुलाकात नहीं थी, वो 15 मिनट की मुलाकात थी। उसके बाद फिर कहा दौरान मुलाकात कई पुलिसकार भी वहां पर खड़े थे। ये कहा मेहदी काज़मी ने, यानी मेहदी काज़मी का ये कहना था कि मेरी जो बेटी है, जब उसकी मुझसे मुलाकात कराई गई तो उस वक्त पुलिस वाले वहां पर खड़े थे। उसके बाद वहां पर जस्टिस मुनीब अख्तर है, उन्होंने कहा क्या आपने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को वहां चैलेंज किया था। उसके बाद वकील मेहदी काज़मी जो है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं माजरत खा हूं, लाहौर हाई कोर्ट दरखास्त निपटा दी गई। ये कहा यानी कि दुआ ज़हरा के वालिद के वकील की तरफ से। सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि गैर कानूनी हिरासत नहीं बनती, ये कहा जस्टिस सज्जाद अली शाह ने। उसके बाद जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि हमें इसमें कोई अगवा का मामला नजर नहीं आता, अलबत्ता ये कम उम्री की शादी जरूर नजर आती है। कम उम्री से मुराद ये है कि उसकी उम्र कम है लेकिन वो एडल्ट है, यानी उसकी उम्र 17 साल है। उसके बाद 2 अदालतों में दुआ ने बयान दिया। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने ये कहा कि पूछा मेहदी अली काज़मी से कि 2 अदालतों में अब तक वो बयान भी दे चुकी है कि मुझे अपने शौहर के साथ रहना है। उसके बाद भी जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि अब आप क्या चाहते हैं, और साथ ही उन्होंने ये मुकालमा किया दुआ ज़हरा के वालिद से कि अगवा तो साबित ही नहीं होता जो आपने कहा था कि आपकी बेटी अगवा हुई है। सिंध हाई कोर्ट का जो 2 रुकनी बेंच था, उन्होंने दुआ का बयान लिया और जस्टिस सज्जाद अली शाह ने यह भी बताया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 2 कानूनी नकात हैं, अगवा और दूसरा है कस्टडी।
یہ دو باتیں کی گئیں کہ اغوا اور کسٹڈی. اغوا تو ختم ہو گیا, اب کسٹڈی کی بات کر لیتے ہیں. اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے شادی کو چیلنج کیا؟ جسٹس منیب اختر نے یہ پوچھا. شادی کو چیلنج والد بھی نہیں کر سکتا, جسٹس محمد علی اظہر نے کہا. یعنی جسٹس محمد علی اظہر نے کہا اگر کوئی لڑکی بالغ ہے, عاقل ہے, یا ایج آف پیوبرٹی اٹین کر چکی ہے, اپنی مرضی سے شادی کر لیتی ہے, تو قانون یہ کہتا ہے کہ اس کا والد اس کی شادی ختم نہیں کروا سکتا. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ہوتا ہے عالم اور جاہل کا فرق, جو میں پہلے دن سے لوگوں کو بتا رہی تھی, اور لوگ کہہ رہے تھے تم گینگ کا حصہ تو نہیں ہو جو تمہیں پہلے سے پتا ہے. مجھے قانون کا پتا تھا. مجھے پتا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی عدالت ہوگی, اگر لڑکی وہاں جا کر سٹیٹمنٹ دے گی تو وہاں وہی ہوگا جو لڑکی کی سٹیٹمنٹ ہوگی. اس کے بعد آپ دیکھیں پھر کہا گیا جسٹس محمد علی مظہر کی طرف سے کہ شادی کی حیثیت کو چیلنج صرف لڑکی کر سکتی ہے, کوئی اور اس کی شادی کو اس کی مرضی کے بغیر ختم نہیں کروا سکتا. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ لڑکی اتنے بیانات دے رہی ہے, آپ کو کیا شبہ ہے؟ جسٹس محمد علی اظہر نے کہا. جسٹس محمد علی اظہر نے دعا زہرا کے والد سے پوچھا کہ آپ کی بیٹی تو انٹرویوز بھی دے رہی ہے, آپ کی بیٹی تو سامنے بھی آ رہی ہے, اپنی سٹیٹمنٹس بھی اس نے ریکارڈ کرائی ہیں, پھر آپ کو کیا شبہ ہے؟ اس پہ کہا گیا کہ اگر ملاقات ہو گئی تو لڑکی نے پھر منع کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ عدالت سے مکالمہ کیا گیا. پھر اس کے بعد کہا گیا جسٹس محمد علی مظہر کی طرف سے کہ لڑکیاں عدالت میں بیان دے دیں تو پھر کیا ہو سکتا ہے. اس کے بعد والد جو ہیں مہدی علی کاظمی, یعنی کہ انہوں نے کہا لڑکی ابھی چھوٹی ہے. ان کی صرف ایک ہی بات تھی, میری بیٹی ابھی چھوٹی ہے. اس کے بعد جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ قانون تو صاف واضح ہے, لڑکی کی شادی کو صرف لڑکی ہی چیلنج کر سکتی ہے, اس کی شادی کو کوئی اور ختم نہیں کروا سکتا. اب آپ میرج ایکٹ پڑھ لیں, یہ انہوں نے کہا دعا زہرا کے والد کو. جسٹس منیب اختر نے ان کے ساتھ مکالمہ کیا اور ساتھ میں سماعت کو جاری رکھا. یعنی کہ کوئی بھی لڑکی اگر اپنی مرضی سے شادی کرتی ہے, وہ ایج آف پیوبرٹی کو اٹین کر چکی ہے, اس کی شادی کو دنیا کی کوئی طاقت اس کی اپنی مرضی کے بغیر ختم نہیں کر سکتی. یہ قانون ہے, میں آپ کو قانون بتا رہی ہوں. اس کے بعد جسٹس منیب اختر نے دعا زہرا کے والد کو کہا کہ آپ قانون کے نکات کو برائے مہربانی سمجھیں, اور یہ جو لگائی ہوئی ہے نا رٹ کے لڑکی اغوا ہو گئی یا اغوا ہو گئی, اس چیز کو ختم کریں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ سول سوٹ دائر کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے کہا آپ گارڈین کا کیس سیشن عدالت میں دائر کر سکتے ہیں, یہ آپ کا حق ہے, یہ آپ استعمال کر لیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہیرسمنٹ اور اغوا کا کیس تو بنتا ہی نہیں ہے, یہ جسٹس منیب اختر نے کہا. پھر انہوں نے کہا کہ اگر 16 سال سے کم عمر بھی شادی ہو جائے تو بھی اس کا نکاح رہتا ہے. یہ ذرا غور سے سن لیں کہ جسٹس منیب اختر کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی 16 سال سے کم عمر بھی ثابت ہو, لیکن پھر وہی بات جو میں آپ کو پہلے دن سے بتائی تھی کہ اگر وہ ایج آف پیوبرٹی کو اٹین کر چکی ہے, بالغ ہو چکی ہے, اس کا نکاح ختم نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد دعا زہرا کے والد پھر بھی ضد میں رہے اور وہ کہتے رہے کہ نہیں, نکاح کو ختم کیا جائے. وہ نکاح کو ختم کرنے پہ اب آ گئے, یعنی ان کا اگلا اٹیک یہ تھا کہ ہمارا جو مسلک ہے, ہمارا جو فرقہ ہے, اس میں یہ نکاح نہیں ہوتا. اس کے بعد کیا ہوا؟ بڑی دلچسپ صورتحال ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ نکاح کو ختم نہیں کر سکتے. کس نے کہا؟ جسٹس منیب اختر نے کہا. پھر انہوں نے کہا بھلے کم عمری میں نکاح ہو لیکن اس کے باوجود وہ نکاح ہی رہتا ہے, یہ جسٹس منیب اختر نے کہا. اس کے بعد سندھ کے قانون کے تحت بھی انہوں نے کہا کہ یہ نکاح ختم نہیں ہوتا. وہ لوگ جو پہلے دن سے ایک بات کو جھوٹ لے کر چل رہے تھے کہ سندھ کے اندر تو یہ نکاح ختم ہو جاتا ہے, پہلے دن سے مطلب وہ یہ باتیں کر رہے تھے, یہاں پر جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں, 2 رکنی بینچ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نکاح ختم نہیں ہوا. اس کے بعد جسٹس سجاد علی شاہ کا والد سے مکالمہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ وہ بچی گائے, بھینس, بکری نہیں ہے کہ آپ اس کے گلے میں پٹا ڈالیں اور اسے اپنی مرضی سے جہاں مرضی لے جائیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بیٹی سے ملاقات کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بچی نے شادی کی ہے, پھر آپ کیا کریں گے؟ یعنی آپ واپس بھی اگر اسے لے کے جاتے ہیں, آپ کیا کریں گے اس کا؟ وہ شادی تو ختم ہی نہیں ہوئی, نکاح ختم ہی نہیں ہوا. ہم بچی سے زبردستی نہیں کر سکتے کیونکہ ایٹ لیسٹ لڑکی کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ لی جاتی ہے. اس کے بعد عدالت نے جبران ناصر کو درمیان میں بولنے سے روک دیا. جبران ناصر جو ان کی طرف سے وکیل تھے, وہ بیچ میں بولنا شروع ہوئے, تو عدالت نے ان کو بولنے سے روکا اور کہا کہ آپ اپنے وکیل کے ذریعے بات کریں. مطلب جبران ناصر یہ کیس نہیں لڑ رہے تھے, انہوں نے آگے وکلا رکھے ہوئے تھے جو آگے بحث کر رہے تھے. پھر اس کے بعد
عدالت نے جب کہا کہ آپ اپنے وکیل کے ذریعے بات کریں تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آپ یہاں اس کیس میں وکیل نہیں ہیں. جبران ناصر کو کہا گیا کہ آپ اس کیس میں وکیل نہیں ہیں اور یہ ہدایت کی گئی خاص کر. پھر انہیں کہا گیا کہ ہمیں کیس کے احساسات کا اندازہ ہے، مگر انہوں نے پوری قوم کو یہ پیغام بھیجا ہے جسٹس منیب اختر نے کہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ملک کا ایک قانون ہے، روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں لڑکے لڑکیاں کورٹ میرجز کرتے ہیں اور اس کو جذباتیت کو اس میں شامل کیا گیا اس کیس کو. پھر اس کے بعد جسٹس سجاد علی شاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم جو فیصلہ ہے اس کو اب محفوظ کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد ججز نے مہدی کاظمی کو چیمبر میں بلا لیا. چیمبر میں بلانے کے بعد وہاں پر وکلا بھی موجود تھے مہدی علی کاظمی کے ہمراہ ان کے. پھر اس کے بعد جسٹس محمد علی مظہر اور مہدی کاظمی کے مابین مکالمہ ہوا. تو اس کے بعد اس کو فرقے کی طرف لے آیا گیا. وہی بات جو میں پہلے دن سے کہہ رہی ہوں، یعنی کہ مہدی کاظمی نے کہا ہمارے ہاں ولی کے بغیر شادی نہیں ہوتی. یہ مہدی کاظمی نے کہا. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں اور یہ کیا باتیں چل رہی ہیں کہ آپ کا مسلک، ان کا مسلک اور کس کا مسلک. انہوں نے کہا کہ ملاقات کے بعد بھی اگر بچی نہیں مانتی جو کہ شادی کر چکی ہے اور ہم اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے تو آپ کو بار بار سمجھا رہے ہیں صاحب آپ مان جائیں مان جائیں مان جائیں، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. یہاں پر میں اپنے طور پہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ تمام ملک کے مختلف فرقوں کے مختلف فقوں کے جو مولوی حضرات ہیں ان سب نے مل کر یہ قانون پاس کروایا. ہمارا قانون کوئی خلاف شریعت نہیں ہے. اور میں آپ کو پہلے دن سے بتا رہی تھی کہ اگر کوئی باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کا شادی کا حق اسے چھینتا ہے یا اس کی شادی کے لیے وہ نہیں مانتا تو جو سٹیٹ ہے ہماری وہ اس کا ولی بن جاتی ہے. یہ قانون کہتا ہے اگر آپ کو اس قانون پہ اعتراض ہے آپ قانون پہ انگلی اٹھائیے، آپ قانون کو چینج کروائیے. لیکن جو قانون ہے اس کے اکارڈنگ جو فیصلہ ہوا ہے وہ 110% سچا ثابت ہوا ہے. اس کے بعد جبران ناصر نے میڈیا ٹاک کی. میڈیا پر وہ آئے، انہوں نے کہا کہ دعا زہرا کا نکاح نامہ جعلی نہیں ہے. سب سے بڑی بات، جبران ناصر جو ان کے اپنے وکیل ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دعا زہرا کا نکاح نامہ جعلی نہیں ہے. ٹھنڈ پڑ گئی ان لوگوں کو جو یہ جھوٹی باتیں کر رہے تھے کہ یہ نکاح تو ہوا ہی نہیں ہے. اس کے بعد دعا زہرا کا نکاح نامہ کسی فورم پر جعلی ثابت نہیں ہوا یہ کہا گیا. پھر سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ آبزرویشن ختم کر دی اور اس کے بعد کہا کہ اب ہم نئے میڈیکل بورڈ کے لیے جا سکتے ہیں، عمر کا معاملہ دوبارہ ٹرائل کورٹ میں اٹھا سکتے ہیں. ہم نے اپنے کیس کو لڑا ہے، عدالت نے مناسب فیصلہ جاری کیا ہے، عدالت نے عمر کے حوالے سے متعلقہ جو چیز ہے اس کو ختم کر دیا. یہ سب کہا جبران ناصر نے. یعنی کہ وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ ہم میڈیکل بورڈ دوبارہ سے کروائیں گے، ہم یہ کروائیں گے، ہم وہ. جب عدالت کہہ رہی ہے کہ اگر اس کی عمر کم بھی ثابت ہو جاتی ہے پھر بھی اس کا نکاح جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد آپ سمجھ جائیں کہ کیس کس کے حق میں ہے اور کون جیتا ہے. یعنی کہ دعا زہرا کیس کو نمٹا دیا گیا ہے. دعا زہرا کیس اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. اب اس کے بعد چاہے کوئی میڈیکل بورڈ بنائے، اب چاہے کوئی چیخو جھاڑا کرے، چاہے چیخو پکار کرے، کچھ بھی کرے، یہ کیس دعا زہرا اور اس کا شوہر ظہیر جو ہیں وہ جیت چکے ہیں. اس کے اندر جو مین پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی اغوا ثابت نہیں ہوا، اس کے والد کی طرف سے تمام سٹیٹمنٹس غلط ثابت ہوئی ہیں، جتنے بھی دعوے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کیے گئے ہیں وہ غلط ثابت ہوئے ہیں. اور اب ہمارے ساتھ موجود ہے رائے خرم صاحب جو ان کی طرف سے وکیل تھے، ماشاءاللہ بہت منجھے ہوئے وکیل تھے، صحیح کیس لڑا. پہلے دن سے مخالفین کو منہ توڑ جواب دیتے رہے لیکن لوگ ان کی بات سمجھنے کو بالکل تیار نہیں تھے. آج وہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم سر، امید کرتی ہوں کہ آپ اچھے ہوں گے. جی رائے صاحب آپ کو مبارک ہو، آپ کیس جیت گئے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کیا کہیں گے آپ؟ جی سندرا، جو بھی اس کیس کے بارے میں فورم تھے وہ سارے ایگزاسٹ ہو چکے ہوئے ہیں، فورم اویل کر لیا گیا. آنریبل سپریم کورٹ نے بھی اس چیز پہ فیصلہ آج سنا دیا ہے، ان کی سی پی ایل اے خارج کر دی ہے اور بالکل ڈیٹیلڈ جو بات ہوئی ہے وہ سامنے آ گئی ہے میڈیا میں. اب ڈیٹیل فیصلہ جب آئے گا تو پڑھ کے مزید باتیں سامنے آ جائیں گی. جو انہوں نے کانفرنس کی یا جو بھی باتیں میرے سامنے اور جو میرے نالج میں آئی ہیں، مجھ تک پہنچی ہیں، ان کے مطابق وہی باتیں ہیں جو پہلے دن سے میں کرتا آ رہا ہوں اور جو کرتا رہا تھا. جو میں نے بات کی تھی ایز پر لا، ایز پر دی اسٹیٹمنٹ آف دعا زہرا، یہ سارا کچھ اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میڈیکل آ گیا، 16-17 سال کی ایج آ گئی، نکاح پنجاب میں ہوا، جو چائلڈ اسٹینڈنگ میرج پنجاب ہے وہی اپلائی کرنا تھا اور اس کے مطابق نکاح ویلڈ ہے. اور باقی اغوا کی بات تو ہے ہی نہیں کیونکہ وہ دعا زہرا کے بیان سے ہی ثابت ہو گیا کہ اب اغوا رہا نہیں ہے. وہ آنریبل سندھ ہائی کورٹ نے اس کو ختم کر دیا تھا.
اور پولیس نے سی کلاس کا چلان پیش کیا ہوا ہے جس میں تمام ملزمان کو بے گناہ کیا ہوا ہے. اب یہ جو میڈیکل کا سلسلہ ہے وہ بھی اب ایگزاسٹ ہو گیا سلسلہ. اب اس کے علاوہ اور کوئی اب چیز نہیں رہ گئی کہ کوئی بھی لیگل ریمڈی یا کوئی ایسا سلسلہ نہیں رہ گیا. اب میری تو ان سب سے یہی درخواست ہے کہ اس معاملے کو بند کریں اور اپنی زیادہ عزت نہ اس سے زیادہ عزت نہ اچھالیں اور اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ رحم کرے. سر ذرا بتائیں کہ عاقبت نا اندیش لوگ جو اب بھی اس فیصلے کے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے، بدتمیزی کریں گے، غلط انفارمیشن لوگوں تک پاس کریں گے، اور جو کہہ رہے تھے کہ یوٹیوبرز کے اوپر بھی پابندیاں لگ گئی ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ جی زنیرا، یوٹیوبرز کو منع کروانے کے لیے ایک اپلیکیشن گزاری گئی تھی سی پی ایل اے کے ساتھ کہ یوٹیوبرز کو منع کیا جائے کہ وہ دعا زارہ کا انٹرویو نہ کریں، دعا زارہ کو منع کیا جائے کہ وہ یوٹیوبرز کو انٹرویو نہ دیں. اب میرے خیال میں ایسی اب کوئی بات رہ نہیں گئی. ایکسپریشن آف فریڈم ہر بندے کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. آئین ہمیں بنیادی حقوق میں ایک یہ بھی حق دیتا ہے کہ بندہ ایکسپریشن آف فریڈم ہے، اس کو فریڈم حاصل ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کر سکتا ہے، بول سکتا ہے. تو لہٰذا کس طرح یہ کسی کے بنیادی حقوق کو منع کروا سکتے ہیں کہ یہ کام نہ کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا جی. جو یہ اپلیکیشن تھی یہ بھی خارج ہو گئی ہے ساتھ ہی سی پی ایل اے کے. اور جو باہر جانے کا معاملہ تھا فارن کنٹری میں جانے کا، وہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ پتہ نہیں کس طرح کے معاملات ہیں، یہ کس طرح کے لوگ ہیں، یہ سمجھتے کیوں نہیں ہیں ان سب چیزوں کو، اور یہ سوسائٹی کے سامنے کیوں نہیں رکھتے کہ جب ایک بندے کے آپ نے آئی ڈی کارڈ ہی بلاک کروایا ہوا ہے تو وہ باہر کیسے جا سکتا ہے. دوسری بات کہ اگر آئی ڈی کارڈ ان بلاک بھی ہوگا تو اس بابت یہ بھی دیکھنا ہے کہ نہ ہی ابھی دعا زارہ کا آئی ڈی کارڈ بنا ہے. جب آئی ڈی کارڈ نہیں بنا تو پاسپورٹ نہیں بنا ظہیر کے نام کا. اور اگر پاسپورٹ پہلا بنا ہوا ہے جو مہدی کاظمی صاحب کے نام کا ہے ولدیت میں، تو وہ ان کے پاس ہے. تو یہ کس طرح ان کا ویزا سٹیمپ ہوگا، کس طرح یہ باہر جائیں گے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی گینگ ہے. یہ آج بالکل کلیئر ہو گیا. اب ان کا کوئی ایسا سین نہیں ہے. اور یوٹیوبرز کو منع نہیں کیا گیا کہ وہ انٹرویو نہ کریں، اور نہ ہی دعا زارہ کو منع کیا گیا کہ وہ انٹرویو نہ کرے، کسی کو بھی انٹرویو نہ دے. تو لہٰذا آج یہ معاملہ حل ہو گیا. تو اب یہ ان کو آزادانہ رہنے کے لیے اجازت ہے، وہ آزادانہ رہ سکتے ہیں. اجازت کس بات کی ہونی ہے؟ ان کو مکمل طور پہ، کیونکہ سپریم کورٹ کا فورم تھا، وہ ایگزاسٹ ہو گیا. تھینک یو سو مچ جی. تو ناظرین، آپ لوگوں نے دیکھ لیا، جو لوگ اسے اغوا کا سین بنا رہے تھے، کیس بنا رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، مہدی علی کاظمی صاحب ان کے ہاتھوں کا کھلونا بنے رہے. الحمدللہ میرے رب نے آج مجھے سرخرو کیا. میں پہلے دن سے جو کہہ رہی تھی وہ سچ ثابت ہوا، اور کوئی اغوا کا کیس ثابت نہیں ہوا، بلکہ ان کی سرزنش کی گئی. ان کو کہا گیا کہ آپ کی لڑکی کوئی گائے بھینس بکری نہیں ہے کہ اس کو آپ اپنی مرضی سے اس طریقے سے چلائیں گے. میں مانتی ہوں، میں آج بھی کہتی ہوں کہ لڑکی نے جائز کام یعنی کہ نکاح کو غلط طریقے سے کیا، بھاگ کر نہیں کرنی چاہیے تھی شادی. لیکن یہ دو گھروں کا معاملہ تھا، ایک گھر کا لڑکا تھا، ایک گھر کی لڑکی تھی. اس میں کسی قسم کا کوئی گینگ، کوئی این جی او، کوئی چیز شامل نہیں تھی. جن لوگوں نے یہ کہا، آج میں کہتی ہوں کہ تینوں عدالتوں نے، ملک کی تینوں عدالتوں نے ان کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ مارا ہے. ان لوگوں کے منہ پر جنہوں نے آپ لوگوں کو، جو میرے آڈینس ہیں، ان کو پاگل بنایا، آپ لوگوں سے جھوٹ بولا. آج میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتی ہوں کہ وہ تمام جھوٹے یوٹیوبرز ان کا آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ کیا آپ انہیں سنیں گے؟ کیا آپ انہیں مزید موقع دیں گے کہ وہ اگلا پھر کوئی نیا کیس پکڑیں اور اس کے اوپر روزانہ آپ کے دماغ کی دہی بنائیں اور روزانہ آپ کو جو ہے نا وہ مس انفارم کریں، روزانہ آپ ملک کے اندر ہیجان برپا کریں؟ کیا وہ وقت نہیں ہے کہ آپ انہیں ان سبسکرائب کریں؟ آپ کریں یا نہ کریں، میں اب ان کی ایسی دوڑیں لگواؤں گی، ساری زندگی یہ یاد کریں گے. یہ زنیرہ ماہام کا آپ سے ایک وعدہ ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں تک تمام انفارمیشن میں نے پہنچا دی ہے. اگر مزید کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. اور وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے کہ اب تک دعا زہرا جو ہے وہ کسی دباؤ میں ہے، خدا نخواستہ، تو اب وہ کھل کے سامنے آئے گی. اس لیے کھل کے سامنے آئے گی کیونکہ وہ لوگ تھوڑے سے اس لیے اس چیز کو لے کر ہٹے ہوئے تھے کیونکہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے. اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان کے ہوم ٹور بھی کراؤں گی، آپ کو ان سے ملواؤں گی، اور اب وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس کس نے ان کے ساتھ کیا کیا کیا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز، سیاست سے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.